बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी तेजी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स की क्लोजिंग रेड जोन के साथ हुई। 65,600 के लेवल पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। 53 पॉइंट्स की इसमें कमी देखी गई। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ था। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे, लेकिन जब मार्केट बढ़ी तो हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और इसकी वजह से करेक्शन आई और मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। मजमूई तौर पे 35 करोड़ 40 लाख से ज्यादा शेयर्स का लेन देन हुआ। 145 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, 184 कंपनीज के शेयर्स में कमी। आज इंट्राडे हाई 100 इंडेक्स रहा है 65,800 और लो लेवल रहा है इसका 65,100। बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी। इसके अलावा फर्टिलाइजर और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हमने करेक्शन देखी। तो मजमूई तौर पे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव तो हैं, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम सेलिंग देखते हैं शेयर्स की, जिसकी वजह से मार्केट रेड जोन में दाखिल होकर बंद होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने 5 बैंकों की क्रेडिट रेटिंग को मनफी से हटाकर CAA3 कर दिया है और इसके बाद पॉजिटिव होगा। बैंकों का मुनाफा और मुस्तहकम फंडिंग पायदारी की अलामत है, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। मूडीज ने नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करार दिया है। मूडीज ने इनके अलावा एलाइड बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की क्रेडिट रेटिंग को भी बेहतर करार दिया है। पाकिस्तान की GDP साल 2024 में 2% रहने का इम्कान है, जबकि इन्फ्लेशन 29% से कम होकर 23% पर आ सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम में कि फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे जून में ख़त्म हो रहे हैं और IMF ने ये शर्त आयद की है कि अब फर्टिलाइजर सेक्टर को सस्ती गैस नहीं दी जाएगी। जो सब्सिडी दी जा रही है वो सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। सस्ती गैस फर्टिलाइजर सेक्टर को जब नहीं मिलेगी तो यूरिया महंगा होगा और जब यूरिया महंगा होगा तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर जाएगा और इसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफान आएगा। फर्टिलाइजर प्लांट्स के साथ सस्ती गैस खरीदारी के मुआहदे 9 जून 2024 को ख़त्म हो रहे हैं। अब नौमुंतखब हुकूमत IMF की शराइत पर इनसे गैस के नए मुआहदे करेगी। इसके अलावा IMF से $8 अरब का जो नया कर्ज लिया जाएगा, इम्कानात हैं, उसके लिए 29 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म करना होगी। IMF ने शर्त आयद की है। 100 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी की मद में दिए जाते हैं और 29 अरब रुपए तकरीबन सब्सिडी की डायरेक्ट सब्सिडी की मद में दिए जाते हैं। अच्छी बात है, अगर सब्सिडी कल्चर पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा है। इंडिया बांग्लादेश पहले ही सब्सिडी कल्चर को ख़त्म कर चुका है। सब्सिडी कल्चर की वजह से हमारी मीशत पर मनफी असर मुरतब हो रहे हैं और अगर IMF सब्सिडी कल्चर को ख़त्म कराने में कामयाब हो जाता है तो ये पाकिस्तानी मीशत के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने पासपोर्ट फ़ीसों में 50% से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। फ़ीसों में इजाफे का इतलाक जुमेरात 7 मार्च से होगा। नॉर्मल पासपोर्ट की फ़ीस 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दी गई। अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई और 10 साल के मियाद के पासपोर्ट की नॉर्मल फ़ीस 4,500 से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दी गई। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो इन्फ्लेशन का, टैरिफ का हर सेक्टर पर आया है, तो इसी की वजह से पासपोर्ट की फ़ीसों में भी इजाफा हुआ है। मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5 रोज़ में सोना 11,350 रुपये महंगा हो गया है। 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 2,750 रुपये इजाफे के बाद आज 2,28,150 रुपये पे पहुँच गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,358 रुपये इजाफे से 1,95,602 रुपये हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $26 इजाफे के बाद $2,174 हो गई है। इसके अलावा सुई सदन इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक के लिए गैस सप्लाई के औकात कार जारी कर दिए हैं। SHGC सहरी और इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाएगी। शहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद रहेगी। SHGC ने एलामिया जारी कर दिया है। रात में 10 बजे से 3 बजे तक गैस की बंदिश होगी। इसके अलावा आपको गैस मुहैया होगी, उसमें कोई प्रेशर में कमी नहीं होगी। SHGC ने साफ साफ बता दिया और कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी गैस के ज़खायर में कमी हो रही है, जिसकी वजह से गैस लोड मैनेजमेंट का ये नया शेड्यूल मुतारिफ कराया गया है। मुल्क की सबसे बड़ी अजनास मार्केट जोड़िया बाज़ार बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? क्योंकि सरकारी लिस्ट पर सामान नहीं बेच सकते ताजिर, और इस हवाले से एहतजाजन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं आज। और कमिश्नर कराची से उनका एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई। कमिश्नर कराची ने उनके सामने सरकारी लिस्ट रखी कि इस पर आपने चीनी बेचनी है, इस पर आपने मसालेजात बेचने हैं और दीगर अजनास जो रेट लिस्ट में होते हैं उस मुताबिक उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया ताजिरों ने और एहतजाजन जोड़िया बाज़ार को बंद कर दिया है। और अब अगला स्टेप क्या होगा, इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। क्यों सरकारी लिस्ट पर सामान नहीं बेचा जा सकता।
اس کے علاوہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کا مستقبل کتنا روشن ہے، سال 2023 ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے کیسا رہا، اور سال 2024 میں کیا توقعات ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکس آ رہے ہیں، بڑے پیمانے پر آ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک نے ان کو اپروول دے دی ہے، تو مستقبل کیسا ہے، اور ڈیجیٹل بینکنگ میں کون کون سی ہم جدت لے کر آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک اور پاکستان کی کاوشیں، ان تمام پوائنٹس کو ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کا مستقبل کتنا روشن ہے، اسی تمام پرسپیکٹو پر ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فائنینشیل سروسز سید سہیل جواد۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈیجیٹل بینکنگ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بینکنگ بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہی ہے۔ مستقبل کیسا ہے، سال 2023 کیسا رہا، سال 2024 میں کون کون سے اہم اقدامات اٹھانے والے ہیں آپ لوگ جس سے ڈیجیٹل بینکنگ مزید فروغ ہو سکے؟ جی السلام علیکم، وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حمزہ گیلانی صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی یہ سوال اس وقت بڑا اہم ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں اسٹیٹ بینک نے بالخصوص کچھ اقدامات ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے کیے، اور پھر ڈیجیٹل بینکاری پہ اس کا ڈائریکٹ اثر بھی آیا، اور آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو اڈاپشن ہے، اس کی جو ترویج ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، وہ اقدامات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جی کیا لیے۔ تو ہم نے بنیادی طور پر ایک تو ڈیجیٹل پیمنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھولنا بہت ضروری ہے، بالکل تو ہم نے اکاؤنٹ کھولنے کو آسان اور سہل کر دیا۔ اب ہم نے اس طرح کی ریگولیشنز کر لی کہ چاہے دکاندار ہوں، چاہے عام لوگ ہوں، خواتین ہوں، یہ اپنے اکاؤنٹ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنی موبائل فون پر کھول سکتے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ ہم نے نئے بینکوں کے علاوہ نئی اینٹیٹیز جیسے الیکٹرانک منی انسٹیٹیوشنز ہیں، ای ایم آئیز، پی ایس پیز ہیں، پیمنٹ سروس کمپنیز ہیں، جی ان کو لائسنس دیں۔ اور حالیہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ڈیجیٹل بینکس کو بھی الاؤ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں کام شروع کریں۔ تو یہ ساری وہ اینٹیٹیز ہیں جو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں، اور اسٹیٹ بینک کو اس بات کا مکمل اندازہ ہے کہ ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل سروسز کی جو پہنچ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور عام لوگوں تک بہت آرام سے وہ ایکسس کر سکتے ہیں فائنینشیل سروسز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے اپنی ریگولیشنز میں بھی تبدیلیاں کی، اسٹینڈرڈز امپلیمنٹ کیے، جس سے کہ پیمنٹس وغیرہ بہت آسان ہو گئی۔ ای کامرس بہت بڑی، کارڈز کی مارکیٹ اگر آپ دیکھیں، جو کارڈ سے آپ پیمنٹس کرتے ہیں اس پر آپ اپنا پن کوڈ وغیرہ درج کرتے ہیں۔ جی لیکن میرے خیال میں جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ راست سسٹم کا افتتاح ہے۔ اور راست ایک ایسا سسٹم ہے جو پیمنٹس کو بہت تیزی کے ساتھ فنڈ ٹرانسفرز کی فیسلٹی دیتا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں، بزنسز چاہتے ہیں کہ ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوں، تو اسی لیے اس کو ہم انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ راست کا نظام جو ہے اس سے ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پاکستان ان ممالک میں شامل ہو جائے گا جس کا پیمنٹ سسٹم بہت زیادہ ہے، اچھا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ سسٹمز کی طرف اور ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف، ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف بہت تیزی سے راغب ہوں گے۔ اور یہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے راست، جس پر بھی کام جاری ہے اور کافی کام ہو بھی چکا ہے۔ راس کے اندر مزید کون کون سی ٹیکنالوجی آپ لوگوں نے متعارف کرا دی، کیا اپڈیٹ کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے راست، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ جی راست جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک آئی ایس او 2022 یا 222 ایک اسٹینڈرڈ ہے پیمنٹ کا، جس جی پر راست کو بنائے۔ یہ ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے اچھے پیمنٹ سسٹم بنائے جا رہے ہیں وہ اسی اسٹینڈرڈ پر بن رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا راز جو ہے وہ اس نظام پر بنا ہے، اور وہ اس وقت ورلڈ کلاس سسٹم بن گیا۔ اب اس میں 3 ہم نے یوز کیسز لانچ کیے۔ جی پہلا یوز کیس بلک پیمنٹ کہلاتا ہے، جس سے گورنمنٹس ہیں، بزنسز ہیں، وہ اپنی پیمنٹ، چاہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو، چاہے ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہو، وینڈرز کی پیمنٹس ہوں، وہ ساری اس بلک کے تھرو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ حکومتی پیمنٹس بھی اس پر آتی جا رہی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیویڈنڈز کی پیمنٹس آ گئی ہیں، اس کے علاوہ بینکس کے کلائنٹس بھی پیمنٹس کر رہے ہیں، تنخواہوں وغیرہ کی بہت تیزی سے ترسیل ممکن ہو چکی ہے۔ دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ پی ٹو پی پیمنٹس ہے، اور یہ ہمارا سب سے ماشاءاللہ سکسیسفل جی انیشیٹو ہے۔ اس کے اندر آپ سسٹم میں جا کر اپنے موبائل فون سے کسی کو بھی راز کے ذریعے بلا معاوضہ فری، فوری اور آسان طریقے سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سسٹم میں جا کر اپنی ایک راست آئی ڈی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے موبائل نمبر کو لنک کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے،
اور پھر اس آئی ڈی پر آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں کلیئر کر دوں کہ راست کو استعمال کرنے کے لیے راست آئی ڈی بنانا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے آئی بین نمبر سے بھی پیمنٹ وصول کر صرف سکتے ہیں. موبائل نمبر اور کو پیمنٹ استعمال کرنے کریں اور رات سے فائدہ اٹھا لیں, آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہاں ہے. جی موبائل نمبر کو آپ استعمال کریں اور بہت آرام سے آپ پیسے جو ہے بغیر کسی کو یہ بتائے کہ میرا بینک کون سا ہے, برانچ کون سی ہے, آپ اپنے موبائل کے تھرو پیسے وصول کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہم نے کام کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے کیو آر کوڈ پاکستان میں ایک سٹینڈرڈ دے دیا, اس کو یونیفائڈ کیو آر کوڈ کہتے ہیں. یعنی اب آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہو اور کسی بھی بینک کی آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہوں, لیکن آپ کیو آر کوڈ کے تھرو کسی بھی دکاندار کو, انفیکٹ کسی بھی شخص کو پیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اب جو ہم نے چوتھا کام کیا ہے وہ یہ کہ راست کا جو آخری فیز ہے جسے P2M پیمنٹ ٹو مرچنٹس کہتے ہیں جی وہ لانچ کر دی, جس کے تحت مرچنٹس جو ہیں, دکاندار جو ہیں, بزنسز جو ہیں, بل پیمنٹس والے ہیں, وہ کیو آر کے ذریعے اپنی پیمنٹ جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں بہت آسان اور سہل طریقے سے. تو یہ اور کیو آر کے ذریعے جو پیمنٹس ہیں, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جہاں کیو آر بہت آگے بڑھا اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیجیٹائزیشن میں بہت اضافہ ہوا, اور وہی چیز ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہی کام ہونے جا رہا تو ڈیجیٹل بینکنگ سے ہماری معیشت پر کیا مثبت اثرات مزید مرتب ہو سکتے ہیں؟ کتنا فائدہ ہمیں حاصل ہوا ہے اب تک کی ڈیجیٹل بینکنگ سے, اور صارفین کی تعداد کے حوالے سے بھی بتا دیں. ہے. جی دیکھیے بالکل صحیح, آپ نے یہ بھی ایک اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت ڈیجیٹل طریقے سے ٹرانزیکشنز کرنے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. جی اس وقت تقریباً ہماری جو ریٹیل کی جو ٹرانزیکشنز ہیں, یعنی جو لوگ ایک دوسرے کو کرتے ہیں, اس میں سے 82% ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ڈیجیٹل موڈ سے ہوتی ہیں. اوکے. یعنی 82% ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل موڈ سے ہوتی ہیں. جی دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں یوتھ یا جو نوجوان ہے وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, جی خواتین کی بھی تعداد زیادہ ہے, اور یہ دونوں طبقات موبائل فون کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی. اور ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ موبائل فون کے ذریعے پیمنٹس کرنے کا اور بینکاری کرنے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس کوئی 16.3 ملین موبائل ایپ یوزرز ہیں, موبائل ہمارے ایپ پاس استعمال کوئی ہوتے 11 ملین. جی, ہیں. اور اس میں ہر سال کوئی 30% کا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی ہر 4 سال کے بعد آپ دیکھیں گے 3.5-4 سال میں کہ یہ تعداد ڈبل ہوئی جا رہی جی ہے. موبائل سے جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ ہر سال دگنی ہو رہی ہیں, اماؤنٹس میں بھی اور نمبر میں بھی. اور یہ موبائل سے جو ٹرانزیکشنز جو ہر سال دگنی ہو رہی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انٹرنیٹ بینکنگ سے بھی ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو جو ہمیں رجحان صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب موو کر رہے ہیں ٹوورڈز موبائل پیمنٹس, اور راست کا جو کیو آر کا میں نے آپ کو بتایا جی اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موبائل کی جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ راست پر لوگوں کے لیے پریفرڈ موڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں. اگرچہ ہمارے پاس کارڈز بھی بہت زیادہ ہیں, اس وقت کوئی 60 ملین کے قریب ہمارے پاس پوری کارڈز بھی اویلیبل ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کارڈز تو ایک بہت عرصے سے چل رہے ہیں, اور عموماً یہ عام لوگوں کو تو بینک کارڈز دیتے بھی نہیں ہیں. جی اور یہ کارڈز کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مہنگا ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. لیکن موبائل فون کے تھرو اور راست کے ذریعے پیمنٹس تو فری ہیں, اسی لیے ان کی اڈاپشن بھی بہت زیادہ ہے. تو اس وقت ہمارے پاس, جیسے میں نے آپ کو شاید بتایا کہ راست پہ ہمارے پاس کوئی 35 ملین کے قریب آئی ڈیز بن چکی ہیں. جو 35 راست آئی ڈی کا ملین کے میں نے قریب. اوکے صحیح. 35 ملین کے قریب راست آئی ڈیز ہیں. اور راست پر ہم نے اب تک جب سے راست شروع ہوا ہے ہم نے 9.1 خرب روپے پروسیس ہوئے ہیں راست پر, 9.1 اور کوئی خرب روپے. 4 خرب روپے اور 430 ملین ٹرانزیکشنز اب تک راست پہ ہو گئی ہیں. اور روزانہ اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ 1.5 سے 2 ملین کے درمیان ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, اور روزانہ کوئی 50 ارب روپے راست پر اب ٹرانزیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ تعداد اور جو استعمال ہے اس کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا پاکستان کی ڈیجیٹائزیشن پر بہت اچھا اثر آئے گا. اچھا سہیل صاحب, ڈیجیٹل بینکنگ کا جب نام آتا ہے تو لوگ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں فراڈ کے حوالے سے کہ کہیں ڈیجیٹل بینکنگ میں فراڈ کے کیسز نہ ہو جائیں, اور بلکہ بہت سی شکایت سنی ہے. تو اسٹیٹ بینک فراڈ کو روکنے کے لیے, سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے مزید کون کون سے اقدامات کر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگرچہ ہمارے ہاں ویسے اگر ہم اوور آل ٹرانزیکشنز پہ فراڈ کا ریشو دیکھیں تو وہ ابھی بھی
ریلیٹیولی کم ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں، لیکن چونکہ کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور اس کے پیسے چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمیں اس مسئلے کی شدت کا مکمل اندازہ ہے، اور اسی لیے اسٹیٹ بینک نے پچھلے حالیہ کچھ سالوں میں بہت سارے اقدامات کیے. پچھلے سال ہم نے بینکوں کو بہت کمپریہنسو ہدایات جاری کی، جس کے تحت اینڈ ٹو اینڈ ہم نے فراڈ مینجمنٹ کے لیے بینکوں کو ریکمنڈیشنز دی کہ وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کریں گے، مانیٹرنگ ٹولز لگائیں گے، کسٹمرز کو سپورٹ کریں گے. لائبلٹی کا فریم ورک دے دیا کہ بھئی یہ نہیں ہوگا کہ صرف کہ کسی کسٹمر کو فون کر کے کسی نے فراڈسٹر نے اس سے جو ہے پاسورڈ لے لیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بینک کی ذمہ داری ہے، کسٹمر کی ذمہ داری ہے. ایسا بھی نہیں ہوگا. اس کے ہم نے طریقہ کار وضع کر دیے کہ جس کے تحت بینک یہ ڈٹرمن کر سکیں گے کہ واقعی جی کسٹمر کے ساتھ یا نہیں ہوا. تو ان اقدامات کے نتیجے میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود بینکس بھی بہت ساری ایسے کنٹرولز لگا رہے ہیں جو کسٹمرز کو سپورٹ کریں گے، اور اسٹیٹ بینک بھی انشاءاللہ مانیٹرنگ کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور ایسے سسٹمز لگانے پر کام کر رہا ہے جس میں کم از کم ہم ٹرانزیکشن سے پہلے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ کسٹمر کی کتنے چانسز ہیں کہ اس کے ساتھ فراڈ ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، مشین جی. لرننگ کا دور ہے، اور ان ٹولز کو ہم بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے کسٹمرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگین آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں اس حوالے سے کافی پیش رفت ہوگی اور فراڈز کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھیں. اچھا سہیل صاحب، ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ڈیجیٹل بینکس کا قیام عمل میں آئے. تو کتنے ڈیجیٹل بینکس ہیں پاکستان میں جو اپنا آپریشن شروع کرنے والے ہیں یا جن کو آپ نے اجازت دے دی ہے؟ جی، ہم نے پچھلے سال 5 بینکوں کو این او سی جاری کیا تھا. یہ سارے باہر سے آئے ہوئے اسپانسرز ہیں اور یہ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکس لگانا چاہ رہے ہیں، اور ان 5 بینکوں کو ہم نے این او سی دیا. اس کے بعد ہم نے انہیں پچھلے سال ہی ان پرنسپل اپروول بھی دی، جس کے تحت انہیں ہم نے یہ اجازت دی کہ اب وہ پائلٹ کی تیاری کرنا شروع کریں. اب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ بینک بنانا ایک بہت مشکل کام ہے، جی تو اس کے لیے وقت بھی چاہیے، پیسہ بھی درکار ہے، سرمایہ بھی درکار ہے. تو وہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں اور لوکل بھی ان کے ساتھ پارٹنر شامل ہیں، وہ اب تیاریاں کر رہے ہیں بینکس کو اسٹیبلش کرنے کی. اور انشاءاللہ ڈیجیٹل بینکس اس سال کے تیسرے کوارٹر سے آپ دیکھیں گے کہ سپٹمبر کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ بینکس آئیں گے، اور دسمبر تک پورے 5 بینکس ہمیں پوری امید ہے کہ وہ آپریشنل ہو جائیں گے. مطلب یہ جو بینکنگ سیکٹر میں بڑے پیمانے پہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے، تو یہ کون کون سے ممالک کے بینکس ہیں؟ اس حوالے سے ڈسکرپشن دے سکتے ہیں؟ جی، میں ایگزیکٹلی ممالک کا نام تو شاید نہ بتا سکوں آپ کو، لیکن کافی ممالک سے انٹرسٹڈ اینٹیٹیز ہیں جو یہاں پر آئی ہیں اور انہوں نے آ کر جو ہے یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. جی اور ڈیجیٹل بینک کے فریم ورک کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لوگ سرمایہ کاری ہی نہیں آئے گی بلکہ ایکسپرٹیز بھی آئے گی. یہ ڈیجیٹل بینکس جو دنیا کے دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں جی وہاں پر بہت ایڈوانس ہیں اور بہت ایڈوانس آفرنگز ہیں خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، فری لانسرز کے لیے. تو ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں. ایگریکلچر کے اندر خود اسلامک بینکنگ کے فروغ کے لیے جی ہم ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل بینکس وہ کیپیسٹی بھی لائیں گے، جی. ایکسپرٹیز بھی لائیں گے، ان کے لوگ بھی آئیں گے، ہمارے لوگ ٹرین بھی ہوں گے، اور آف کورس سرمایہ کاری تو ہوگی جیسا ہم نے اچھا سہیل صاحب، اب ڈیجیٹل بینک کا وجود تو ہوتا نہیں ہے، تو صارف کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ دیکھیے اعتماد کے لیے آہستہ آہستہ اگر آپ 10 سال پہلے امیجن کریں کہ کیا ہوتا تھا، ہمیں بجلی کا بل دینے کے لیے بھی چھٹی لے کر لائن میں لگنا پڑتا تھا، جی ٹیکس جمع کرانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اب ایون اپنے بچوں کی اسکول فیس بھی آن لائن دیتی ہے، ٹیکسز آن لائن لوگ پے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ ہو گیا ہے. ای کامرس کے اوپر جو کارڈز کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ تقریباً 7,500 سے زیادہ مرچنٹس ہیں جو اس کو آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو لوگ اب اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں بہت زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں ڈیجیٹل پیمنٹس کو اور بینکنگ کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نمبر بڑھے گا. اور اس میں ہم اویئرنیس کی اسکیمز چلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ترغیب کر رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل کی طرف آئیں. دنیا میں یہ ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ جب کوئی بھی بزنس ڈیجیٹل طریقے سے پیمنٹ وصول کرتا ہے تو اس کی جی. سیلز میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، 7 8 9 گنا 10 گنا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اب ہمارے بزنس کمیونٹی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے اور پیسے بھی بچتے ہیں اس حوالے سے.
تو انشاءاللہ لوگ جو ہیں اس پر آ رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے سوال کے جواب میں بتایا کہ جو ہم نے اقدامات ہم کر رہے ہیں لوگوں جی کا ٹرسٹ بحال کے لیے، سیکیورٹی کو لانے کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹس میں، تو یہ انشاءاللہ اضافہ ہوگا لوگوں کی تعداد میں۔ اچھا سہیل صاحب، آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں راست سسٹم موجود ہے، بہترین سسٹم ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کیا ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے دو الگ چیزیں ہیں۔ راست تو ایک پیمنٹ سسٹم ہے اور وہ اس کا استعمال ایک ڈفرینٹ ہے۔ کرپٹو کرنسی ابھی جس صورت میں لوگوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں، وہ زیادہ تر لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں کچھ ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا جی اور وہ اس کو بیچ کر اس کو کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ پیمنٹ کے لیے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک مناسب انسٹرومنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سلو ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت کم ہے۔ تو لیکن جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، لٹریسی، یہ جو ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی ہے، جی اس کے اور بہت سارے استعمال ہیں۔ صرف کرنسی تو بدقسمتی سے پہلے کرنسی کسی نے بنا دی، لیکن اس پر اب دوسرے فائنینشیل ایسٹس ہیں، دوسرے ڈیٹا ایسٹس ہیں جو اس پر لے کر آ رہے ہیں لوگ۔ خود اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنی پاکستانی کرنسی کو اس پر لے کر آئیں بلاک چین پہ یا ڈسٹریبیوٹیڈ لیجر ٹیکنالوجی پہ، تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا اور کتنی ہماری انویسٹمنٹ ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا، یہ ہم سارا انالیسس کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ، لیکن ہمارے پاس چونکہ راست کی صورت میں ایک بہت بڑا ایسٹ کھڑا ہو گیا ہے جی اور اس کے نتیجے میں چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کریں، تو یہ دیکھنا باقی ہے کہ راست کے ہوتے ہوئے ایک الگ نئی سسٹم پہ ایک نئی کرنسی یا نئے پیمنٹ سسٹم بنانے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے جی علاوہ، لوگوں میں اس بات کا شعور بیدار کرنا بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل لٹریسی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ پیمنٹ سسٹم کو ڈیجیٹل کرنے سے کیا فائدے ہوں گے اگر وہ اس کو استعمال کریں گے، اس طرح کے انسٹرومنٹس کو بینک اکاؤنٹس کے تھرو کام کریں گے، تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک جو ہے اس بار فائنینشیل لٹریسی ویک بھی بنا رہا ہے، بالکل اور اس حوالے سے یہ آگہی بچوں میں، نوجوانوں میں، عام لوگوں میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک ہمارا میسج یہ بھی ہے کہ فائنینشیل سسٹم کے غلط استعمال سے بچیں، اور اس کو کسی قسم کی غلط استعمال، منی لانڈرنگ وغیرہ اور کرائم میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ کرپٹو کرنسی کا جو آپ نے سوال پوچھا، جی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس کے غلط استعمال بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں جو ہے تھوڑا احتیاط کے ساتھ اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پاکستان میں ڈیجیٹل بینکنگ کا مستقبل یقیناً روشن ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بہت بہتر اور بہت تیزی سے ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تاہم کرپٹو کرنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے سسٹم میں، لیکن سینٹرل بینک مستقبل میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے کام کر سکتا ہے۔ تاہم راست سسٹم بڑی تیزی سے اپنے کام کو پھیلا رہا ہے، راست سسٹم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور راست کے اندر اسٹیٹ بینک ہر تھوڑے وقفے کے بعد کوئی نہ کوئی جدت لا رہا ہے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور ڈیجیٹل بینکنگ میں پاکستان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس حوالے سے ہماری معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں وقت ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں نوید گڑایا صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ نوید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ نوید صاحب، بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا۔ موڈیز نے کریڈٹ ریٹنگ جاری کی ہے، بینکنگ سیکٹر کو منفی سے مستحکم کر دیا ہے، آؤٹ لک جاری کر دیا ہے، اور 5 بینکوں کو جو ہے وہ بہتر قرار دیا ہے۔ بینکنگ سیکٹر تو چلے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، پروفٹس بھی آ رہے ہیں، ریزلٹس بھی بڑے آؤٹ کلاس آ رہے ہیں، اور 22% آبویسلی انٹرسٹ ریٹ ہے، تو بینکنگ سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو بینکنگ سیکٹر، اگر میں انڈسٹریل سیکٹر کی بات کروں تو وہ بہت تیزی سے ڈاؤن فال کی طرف ہے۔ بڑی صنعتیں ہوں یا چھوٹی صنعتیں ہوں، وہ بند ہو رہی ہیں، ٹیرف کے مسائل ہیں، پھر ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، پھر ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے۔ تو حکومت کو کون سی ایسی پالیسیز اپنانی چاہیے جس سے ہماری صنعتیں ترقی کر سکیں یا بچ جائیں؟ بالکل صحیح آپ نے بولا بینکنگ سیکٹر کا، اس میں حالات ایسے تھے پچھلے چند سالوں میں کہ حکومت کی بینکنگ سیکٹر سے بوروئنگ اتنی زیادہ تھی اور ان کی لیکوئڈیٹی اتنی زیادہ ہے بیلنس شیٹس پہ کہ ان کی بیلنس شیٹ مستحکم ہے، جی اور اس وجہ سے یہ ایک وجہ ہے کہ ان کی ریٹنگ امپروو ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ صنعت کی بات آتی ہے، ادھر مختلف آپ کے سیکٹرز ہیں۔ جی ان سیکٹرز میں پچھلے 2.5 سال میں جتنا شرح انٹرسٹ ہے
وہ جتنی بڑھی ہے اس کی وجہ سے بہت پریشر آیا ہے دونوں چھوٹی صنعتوں پہ اور بڑی کمپنیوں پہ بھی. جی اور اس وجہ سے ان کو ایک تو انٹرسٹ ریٹس، دوسرا انفلیشن کی وجہ سے ان کی اتنی ابیلٹی نہیں رہی کہ وہ قیمتوں کو آگے پاس آن کر سکیں. ایک ڈیمانڈ کی جو ہے شرنکیج ہوئی، ڈیمانڈ کم ہوئی مال ان کی پروڈکٹس کی. جی اور پھر فائنلی یہ کہ سی کمپنیز، ہمیں امپورٹ اکانومی ہے تو بہت سی کمپنیز جو ہیں ان کو یو ایس ڈالر کی کمی اور یو ایس ڈالر کے چڑھاؤ جو تھا روپے کے اگینسٹ، اس سے جی بہت فرق پڑا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں سنبھالنے کے لیے وقت لگے گا اور انشاءاللہ آگے دیکھیں جس طرح سے اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے شاید برا وقت پیچھے رہ گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آگے آہستہ آہستہ مستحکم ہوگا اور ان کمپنیز کو بھی منافع دوبارہ نظر آئے گا. اچھا نوید صاحب، ہم امپورٹ بیس کنٹریز ہیں، اسی کی وجہ سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں اور پھر اسی کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے لوکلائزیشن کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بھی لوکلائزیشن کی طرف توجہ نہیں دی. تو ہم امپورٹ بیس کنٹری سے ایکسپورٹ بیس کنٹری کب بنیں گے مکمل طور پہ؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ایک بڑی پیراڈاکسل چیز ہے، جب کووڈ ہو رہا تھا جی اور کووڈ کے بعد بھی ابھی ریسنٹلی جب ڈالرز کی بہت سخت قلت تھی مارکیٹ میں، تو جب ہم ملتے تھے جا کے مختلف کمپنیوں سے، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی صنعت میں کمپنیز ہوں، ان میں فائنلی آپ کو وہ ڈسکشن کی بات نظر آئی کہ ہم کس طرح سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں. تو برا وقت جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے نیا راستہ بھی دکھاتا ہے. جی ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کا ہے کوکنگ والی ایڈیبل آئل کا جو سیکٹر ہے، وہاں پہ پام آئل کی جو ہے متبادل چیزوں کے لیے یہاں تک بات ہوئی کہ ریپ سیڈ آئل جو ہے اس کو لیا جائے. اس کی پلانٹیشن کے اوپر ٹرائل شروع ہو گئی. میں کچھ بڑی کمپنیوں کے نام نہیں لے پا رہا، بٹ انہوں نے ایکچولی ایکسپیریمنٹس کرنے شروع کر دیے. جی بڑی ایک جو ہے نا حوصلہ افزا تھی کہ لوگ سوچ رہے ہیں. اسی طرح سے جو کمپنیاں اس وقت تھی سپلائی چین میں آٹو سیکٹر کی، جی آٹو سیکٹر میں تو بہت امپیکٹ آیا اس کی وجہ سے. وہ جو ان کو پارٹس مہیا کرتی تھی وہ اپنی ٹولنگ کو اس طرح سے کر رہی ہیں کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کو دیکھ سکیں. تو جو آسانی جب ہٹ جاتی ہے آپ کے سامنے سے جی تو پھر نئے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا پام آئل کا بہت بڑا یہ ہمارا امپورٹ بل ہے. میری امید ہے کہ جیسے ڈالر کی فراہمی اب بہتر ہوئی ہے تو یہ جو انڈیجنائزیشن کی طرف ایک رخ تھا جی وہ جی رکے گا نہیں اور یہ کمپنیاں نہیں رہیں گی. اچھا نوید باقی صاحب، سارے ہم سیکٹر تو نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم متبادل الٹرنیٹ سولوشنز کی طرف جا سکیں، لیکن آئی ایم ایف بھی راستے ڈھونڈ رہا ہے، ہم پر مزید ٹیکسز لگانے کی تیاری کر رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر نشانے پر ہے، سیلریڈ پرسن پہ مزید ٹیکس لگنے جا رہا ہے. تو اگر ہم آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پوری کریں تو کس طریقے سے پھر ہم سروائیو کریں گے؟ کارپوریٹ سیکٹر ہو، لارج مینوفیکچرنگ اسکیل ہو یا ایس ایم ایز ہو، کس طریقے سے آپ سروائیول دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل میں؟ دیکھیں اس کا حل ہم سب پہ ہے منحصر. جی ہم جتنا ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم خرچتے ہیں. ٹیکس بڑھانے کے لیے اب ایک فارمل سیکٹر میں کچھ کمپنیاں ہیں جو کہ ٹیکس دیتی ہیں اور انڈیویجولز دیتے ہیں. یہ شاید واحد ملک ہے جہاں پہ میں نے نان فائلر کو ایک کیٹیگری دیکھا ہے جسے ریکگنائز کیا جاتا ہے. جی اور جو آپ کے فائلرز جو کہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں وہ بیس نہیں پڑی ہے. تو اب آئی ایم ایف کا تو یہی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی اسپینڈنگ کو کٹ کریں، اپنی سبسڈیز کو کٹ کریں اور انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں انفلیشن کو روکنے کے لیے. اب ان کے فارمولاز کئی دفعہ وہ مناسب نہیں ہوتے ہر ملک کے لیے، لیکن جو ہے وہ ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت گمبھیر ہے، یہ کمپنیز کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جب تک یہ ٹیکس بیس براڈ نہیں ہوگی، ہم پہ یہ خرچے کی اور سبسڈیز کی جو ہے اور ہٹ جائیں گی تو بہت مسئلہ ہوگا ان ٹرمز آف کمپنیز کو آگے بڑھنے کا. ٹیکس تو بڑھے گا، آئی تھنک کہ اس کی جو زور ہے وہ سارا انہی پہ پڑے گا جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے. نوید صاحب، ایک طرف لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نان فائلر سسٹم بھی ہے، پھر اسمگلنگ کلچر بھی ہے. مثال کے طور پہ میں سگریٹ انڈسٹری کی بات کر لیتا ہوں. اب سگریٹ انڈسٹری کی جو اسمگلنگ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں ہو رہی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز جو یہاں پہ سگریٹ بنا رہی ہیں ان پہ ٹیکسز بھی دے رہی ہیں، تو پھر ان کے پروفٹ میں ہم کمی دیکھتے ہیں. تو یہ ان بیلنس معاملہ کیوں ہے؟ کیش پیڈ سسٹم پاکستان میں کب تک رہے گا؟ ہم اس کو مکمل طور پہ بینکنگ
चैनल के थ्रू क्यों नहीं करते अपने ट्रांजैक्शन सिस्टम को? पाकिस्तान में कैश इन सर्कुलेशन इस रीजन और दुनिया के बड़े परसेंटेज में है। अगर आप उसको देखें एज अ रेशो ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी, तो उसको कम करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि दोनों पार्टीज, गवर्नमेंट भी उनके लिए आसानी करें टैक्स फाइल करने की, और टैक्स पेमेंट करने वाले भी डरे ना जी टैक्स को फाइल करते हुए, तो आपकी बेस ब्रॉड होगी। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो बिहाइंड द सीन्स है, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल। बढ़ रही है। छोटी चीज़ें जैसे कि सप्लाई चेन में आपकी बड़ी कंपनियां से कोक है, कोक के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और आगे रिटेलर्स हैं, ये एक डिजिटाइजेशन के प्रोग्राम ऐसी कंपनियां चला रही हैं जिसमें उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अब डिजिटल पेमेंट्स करेंगे इनवॉइसेस की, और ये बाकी को 10-15 कंपनीज का एटलीस्ट हमें नॉलेज है जो इसी तरह से डिजिटाइजेशन को कर रहे हैं। कंपनियों को फ़ायदा है कि उनको विजिबिलिटी मिलती है कि उनके कितना माल बिका और उसके पैसे आ रहे हैं। हुकूमत का ये फ़ायदा है कि फाइनली आपको एक ट्रेस नज़र आ रहा है और आपको फाइनली फॉर्मल सेक्टर से पैसे आ रहे हैं। तो ये एक आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन आ रहा है। अल्लाह करे कि तेज़ी से आए, मगर ये डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है एक बहुत खुशाइंद बात है। 22 आई थिंक कि 22% ये चीज़ 22% इंटरेस्ट रेट पर आप समझते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर रन कर सकता है, इंडस्ट्रीज रन कर सकती हैं? इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट नहीं। तो बहुत मुश्किल है कि वो कम होगा। अनचेंज रहने की उम्मीद है या फिर बढ़ने की उम्मीद है? तो साल 2024 कैसा रहेगा? देखिए, इस इंटरेस्ट रेट पे तो हुकूमत या कंपनीज नहीं चल सकती। हमने पिछले 3 साल में छोटी सनत में देखा है कि लोगों ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी ज़मीनें, अपने घर बेचे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें बैंकों के पास मजबूरी जाके अपने लोन्स को रीस्केड्यूल कराना पड़ा है, और अब वो हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है इन छोटी सनत में भी, और बड़ी कंपनियों को तो उसकी सेपरेट बात करता हूँ। हमारी ज़्यादा इकोनॉमिक बेस तो छोटी कंपनी है, 5 मिलियन एसएमईज हैं हमारे मुल्क में, बिल्कुल। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट करती हैं। तो जो बैंक्ड हैं ना, जो कुछ तो कैश पे ही चलती हैं, जो बैंक्ड हैं और जो टैक्स पे करते हैं, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। बहुत शुक्रिया नवीद गुड़ाया साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि शरह सूद अगर 22% हो तो छोटी सनत हो या बड़ी सनत हो, उसका चलना बहुत मुश्किल है। बहरहाल अफरात ज़र की शरह में हम इजाफा देख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन हैं कि अफरात ज़र की शरह में कमी हो सकती है। बहरहाल अभी तो कमी नहीं होगी, क्योंकि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसका मनफी असर अफरात ज़र की शरह पर आ रहा है, और इसी की वजह से शरह सूद या तो 22% पर मुस्तकम रहेगी या फिर बढ़ाई जाएगी। बहरहाल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए आइंदा आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क की सबसे बड़ी अजनास मार्केट बंद हो गई है, और रमज़ानुल मुबारक से कबल कराची में वाक़ जोड़िया बाज़ार, जो बहुत बड़ा होलसेल का बाज़ार है और जहाँ पे अजनास की जो कीमतें हैं उस हवाले से एक पैनिक हुआ, और फिर यकदम ताजिरों ने होलसेल बाज़ार को बंद कर दिया। क्यों बंद किया है, वजह क्या है? भाई सरकारी लिस्ट है, सरकारी लिस्ट के हिसाब से अशिया फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम, सदर हैं कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या वजह क्या है? अगर सरकारी लिस्ट के हिसाब से अजनास बेचना शुरू कर दें तो उससे तो आवाम को फ़ायदा होगा। मान लेना कमिश्नर कराची की बात। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी देखिए, एक चीज 200 रुपए की मिलेगी आपको पोस्ट पे, जी तो 200 की बेचेंगे, 300 की तो हम बेच नहीं सकते। सीधी सी बात है। इतने रेट कम कर दिए गए हैं कि उसमें तो इंपोर्ट का रॉ मटेरियल भी नहीं आता भाई। तो दालें कहाँ से बन के यहाँ होलसेल में बिकेंगी? पूरे पाकिस्तान की सप्लाई है दालों की। जो चीनी के रेट मुकर्रर किए गए हैं वो 123 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि एक मिल में 134 रुपए और होलसेल में 137 रुपए। तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे बेचे, एक बात। अब दूसरी बात आई चावल पे, तो जी चावल में ये रेट हो गया है कि जैसे सुपर बासमती, जैसे आमतौर पे आप लेने जाएंगे जी तो डिपार्टमेंटल स्टोर हो या यूटिलिटी स्टोर हो 450 का है, हमारे यहाँ 300 का है। अब वो 300 का हम 200 तो नहीं कर सकते ना भाई। इस तरह के मामला तो बेच ही नहीं पाएगा। हट सी बात है, सप्लाई आएगी कहाँ से? हम बोलते हैं कि बचत बाजार की शक्ल दे दें हमारी होलसेल को,
اور ہمیں مال فراہم کر دیں کہ اس جگہ سے یہ مال سستا ملے گا, وہی کوسٹ ٹو کوسٹ بیچیں گے. ہمارا کمشنر صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ ایک اچھے آدمی ہیں. مگر عبدالرؤف صاحب جب کمشنر کراچی پرائس لسٹ بناتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کی مشاورت بھی تو شامل ہوتی ہے نا. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ تاجروں کو بلایا جاتا ہے, اجلاس بلایا جاتا ہے. ہم نے بھی ان کو بتایا تھا, دیکھیں ہم نے بھی ان کو بتایا تھا, لیکن ہوا کیا ہے کہ دیکھیں پرائز تو سب جگہ سے لینی چاہیے. اگر ہول سیل والا غلط پرائز بتا رہا ہے تو آپ بھی وہ سپلائی ہے, پرائز کنٹرول والے ہیں, ڈی سیز ہیں, اے سیز ہیں, سب جگہ آپ اس کو چیک کریں کہ ریٹ کیا ہے, اس کے حساب سے ریٹ دیں. ہم تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے توسط سے, آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہی کہیں گے کہ ہول سیل بازار میں کوئی نفع نہیں لیا جائے گا. آپ ریٹ وہ مقرر کر دیں جس کے مال مل جائے اور ہم بیچ سکیں. یہ ہول سیل بازار اس کی افیکٹ نہیں آئے گا, اس کا افیکٹ آپ کو ریٹیل پہ بھی آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے پورے پاکستان کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے. امپورٹڈ دالیں جتنی بھی آتی ہیں, رو مٹیریل جس کی دالیں بنتی ہیں, جی وہ سب کراچی سے آتی ہیں. کراچی 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. یہ اگر ہم 30-40 روپے کم میں کوئی چیز بیچنے جائیں گے تو کروڑوں کا نقصان, 30-35 کروڑ کے روز کا نقصان کون برداشت کرے؟ اگر آپ نے کوئی مہنگی چیز خریدی ہے اور مہنگے داموں اگر آپ نے لے لیا ہے, انٹرنیشنل ریٹ کے حساب سے آپ نے دالیں امپورٹ کرا دی ہیں, تو اس میں ایک عام آدمی کا کیا قصور ہے, سرکار کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اگر سودے بازی میں اجرت کا مظاہرہ کیا اور مہنگی چیز خرید کے تو آپ مہنگا بیچ رہے ہیں, تو اس میں سرکار کا اور لوگوں کا کیا قصور ہے؟ بہت اچھی بات کہی. جی دیکھیں آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل بازار ہیں, جس سے مال آیا, جس سے دال بنی, وہ ریٹ تو آج موجود ہے نا, آج موجود ہے. اسی ریٹ پہ ہم بیچنا چاہ رہے ہیں, ہم تو نفع ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو جو ریٹ سرکار کا موجود ہے وہ بھی تو ایک میکینزم ہے. سرکار نے بھی ایک میکینزم کے تحت اپنا ریٹ کا اجرا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں سرکار کا ریٹ نہیں مانوں گا, میں ہول سیل مارکیٹ بند کر دوں گا, میں اپنا ریٹ نکالوں گا, میں اپنے ریٹ پہ ہول سیل مارکیٹ میں مال بیچوں گا. تو یہ تو آپ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیں آپ تو ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں عبدالرؤف ابراہیم. نہیں سر, ریٹ کو چیلنج نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ پہلے پوری بات سمجھیں. جی آپ ریٹ کو کہاں سے چیلنج کریں گے؟ پنجاب سے کوئی چاول آتا ہے تو جی اس کا ریٹ فکس ہے. یہاں میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. دالیں بھی ظاہر سی بات ہے روز اوپر اپ ڈاؤن ہوتی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ گندم وہ بھی اپ ڈاؤن ہوتی ہے. اب آپ آٹے کا بھاؤ دیکھ لیں, جو گورنمنٹ نے فکس کیا ہے 123 روپے 120 روپے میں ابھی ہول سیل میں بک رہا ہے, کم منع کر رہا ہے. بھائی میرے تو آپ نے کمشنر کراچی کو یہ بتایا, آپ نے کمشنر کراچی کو یہ بتایا کہ اس وقت آٹے کا یہ ریٹ ہے, دال کا یہ ریٹ ہے, چاول کا یہ ریٹ ہے, چینی کا یہ ریٹ ہے, مسالے جات کا یہ ریٹ ہے, ہم نہیں بیچ سکتے. اگر آپ ان سے مشاورت کرتے, اجلاس یا اگلے دن ان سے ملاقات کرتے, آپ نے تو پوری مارکیٹ اٹھا کے بند کر دی, لوگ تقریب میں مبتلا ہو گئے. دیکھیں آپ بات پہلے سمجھیں, آپ پہلے بات سمجھیں. جی آپ پوری مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے 3 بجے پریس کانفرنس کی ہے, 2 گھنٹے کی علامتی ہڑتال کی ہے, اس کے بعد بازاریں کھل گئی ہیں. آپ کو کس نے بولا کہ پورے دن کی ہڑتال ہے؟ نہ کل ہڑتال ہے, ہڑتال تو ہی نہیں. علامتی ہڑتال اس لیے کی گئی کہ جہاں تو چالان ہو, اور کمشنر صاحب سے, ہماری ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے ساؤتھ سے, انہوں نے کل کا پروگرام کیا ہے اور کمشنر صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس میں رائے عمل بنایا جائے گا. یعنی آپ کے ریٹ پہ اگر کمشنر صاحب اتفاق کرتے ہیں, آپ کی دی ہوئی لسٹ پر کمشنر صاحب دستخط کرتے ہیں تو آپ خوش ہیں, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ بہت اچھی بات کہی. اگر ہماری لسٹ پہ وہ کر دیتے ہیں تو ہماری لسٹ پہ بھروسہ نہ کریں, میں یہ کہوں گا. آپ اس کا میکینزم فراہم کروا لیں کہ امپورٹ کتنے میں ہے, دال کتنے میں بنتی ہے, مال کتنے میں آتا ہے, چاول کتنے کا ہے پنجاب میں, یہاں کتنے کا آتا ہے, چینی کتنے کی 1 میں ملتی ہے, یہاں کتنے کا ہے, آٹا کتنے کا, یہاں کتنے کا, یہ سب آپ پتہ کر سکتے ہیں نا. یہ جی میرے بالکل. کہنے سے تھوڑی ہوگا کہ وہ کہیں گے اس پہ سائن نہ کر دو یا میں سائن کر دوں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ہم آپس میں مل کے طے کریں, جو پبلک کے لیے فائدہ نہ دو, نقصان یعنی مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہونے والا ہے. مختصر سی بات یہ ہے, خواہ وہ ہول سیل مارکیٹ ہو یا ریٹیل مارکیٹ ہو, مہنگائی کا طوفان تو برپا ہوگا. سب کی چاندنیاں لگی ہوئی ہیں. اگر میری بات آپ سنیں, جی یوٹیلیٹی اسٹور پہ جب یہ میں نے کام لگایا اور ماشاءاللہ اس پہ بڑا کام ہوا ہے کہ 60 ارب روپے کی سبسڈی جس کو ضائع کی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہونا جا رہا ہے.
کہ دیکھیں آپ اس کو جو آپ سبسڈی دیتے ہیں وہ کہاں ہوتی ہے یوٹیلٹی اسٹور پہ. اس کو یہ اناؤنس کیا گیا ہے, ہم نے 12 جگہوں پہ بات کی ہے کہ اس کو آپ 2000-3000 کا انکم سرٹیفکیٹ, وہ انکم پروگرام ہے, بینیفٹ انکم سپورٹ پروگرام, جی اس میں 3000 کے راشن کا ایک کارڈ دیتے ہیں تاکہ وہ غریبوں کو ڈائریکٹ سبسڈی مل سکے. اور اچھا جو 500 اسٹور ہیں یہ بتائیں عبدالرؤف یہ صاحب, ناجائز ہے. عبدالرؤف صاحب نہیں کل کام والی کمشنر چیز تو کراچی سے دیکھتی نہیں, ملاقات ہے ہوتی نہیں ہے. آپ لوگوں کی, کتنے بجے ملاقات ہے, کیا ایجنڈا ہے, اور اگر وہ ملاقات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, کیا آپ لوگوں کا فائنل ڈیسیشن ہوگا, یہ بتا دیں آخر میں. آپ پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہ تو وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, اور دنیا میں جو بھی رہتا ہے باشعور ہے. ہم بھی سوچ رہے ہیں, وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں اگر کوئی صحیح کرنی ہے چیزیں تو وہ بھی تیار ہیں. تو کوئی ایسا تو مسئلہ نہیں ہے کہ مل جل کے مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے, اور ہوگا. کون سا اس میں کرنی ہے, کتنے نہیں بجے ہوگا. اجلاس ہے کل, کتنے بجے بیٹھک ہے کمشنر کراچی سے, یہ بتائیں. ہم تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اور اگر بغیر کسی نتیجے کے ملاقات ختم ہو جاتی ہے تو کیا آپ لوگوں کا فائنل ڈیسیشن ہوگا؟ ہمارا تو ڈیسیجن ایک ہی ہے کہ مارکیٹیں کھلی رہنی چاہیے. ہمارا ڈیسیجن یہ ہے کہ مال وافر مقدار میں ملے. ہمارا ڈیسیجن یہ ہے کہ غریب آدمی کو ہم بھاؤ ٹو بھاؤ سستا مال بیچیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عبدالرؤف ابراہیم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہول سیل کا جو تاجر ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مال وافر مقدار میں ملے. سرکاری پرائس لسٹ کا جو اجرا کیا گیا کمشنر کراچی کی جانب سے, اس کے مطابق وہ مال فروخت نہیں کر سکتا. کمشنر کراچی یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو لسٹ پرووائڈ کی ہے سرکاری, اس کے مطابق مال بکے. اب جو کمشنر کراچی نے لسٹ پرووائڈ کی ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سرکار کی جو پرائس لسٹ ہے اس کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. ہر صوبے میں, ہر صوبے کے شہر میں, اور ہر شہر کے الگ الگ علاقوں میں سب کا اپنا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے, من مانا ریٹ ہوتا ہے. خواہ وہ گوشت کا ہو, اجناس کا ہو, دودھ کا ہو, یا فروٹ یا سبزی کا ہو, تو سب کے اپنے الگ الگ ریٹ ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بہرحال امید کی جاتی ہے کہ ہول سیل مارکیٹ کے اندر اجناس کی قیمتوں کے حوالے سے کل جو مشاورت کی جا رہی ہے, جو اجلاس منعقد ہونے والا ہے, اس میں نتیجہ کچھ نکل آئے گا اور اس کے مثبت اثرات آئیں گے ہول سیل مارکیٹ پہ, اور لوگوں کو تکالیف کا سامنا نہیں ہوگا. بہرحال بجلی, گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ تو ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا, تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ اجناس کی قیمتوں پر پہلے ہی پڑ چکا ہے. اور رمضان میں ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ رمضان کے اندر سٹاکنگ اور مینپولیٹنگ اور اسپیکولیشن کرتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا کالا دھن خوب چلتا ہے. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہمارے ملک کا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اداروں کو متحرک ہونا چاہیے. یہاں میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.